अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम वी रीच्ड एक एक्सपीरियंस हमने किया था। मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लें। ये जो एक्सपीरियंस था, ये इसके लिए कुछ चीज़ें हमें सामने रखनी है। मैं एक दफ़ा आपको वो याद करा देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था, सो दैट एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। हमने कुछ चीज़ें जो अभी तक कर ली हैं: व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्टिंग, व्हाई डू ह्यूमंस एब्स्ट्रैक्ट, क्या वजह है इसकी। और फिर हमने अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। ये जो टॉपिक है, इसमें जो एक्सपीरियंस था वो इसको समझने के लिए था कि ये अब हम इसको अप्लाई करेंगे जो हमने पिछली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, जिसमें बाज़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि ये हमने एक्सपीरियंस किया था, जिसको हमने इस वीडियो को, विच वॉज 34 सेकेंड्स ओनली, 34 सेकेंड्स, इसको जेन में रखना है आपने। इसको हमने चलाया था और इससे पहले तैयार करवाया था सबको। एवरीबडी वॉज टोल्ड दैट इट इज गोइंग टू बी अ 34 सेकेंड वीडियो, जिसमें कि आपने ये देखना है कि क्या हो रहा है। जिंदगी इस तरह से तैयार नहीं करवा रही हमें। थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, विच वी रिपोर्ट, विच वी रेफर टू, विच वी टॉक अबाउट। ये सब कुछ हो रहा है। कोई हमें रोक के पहले ये नहीं बताता कि अभी गौर कर लो, इसके बारे में कुछ चीजें तुम्हें रिपोर्ट करनी पड़ेंगी या कुछ चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। इट इज ऑल हैपनिंग। ठीक है जी, ट्रांसपरेशन हो रही है चीज़ों की, वो ट्रांसपायर कर रही हैं, अपने तरीके पर ट्रांसपायर कर रही हैं। हम किसी चीज़ में विटनेस हैं, किसी चीज़ में नहीं हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी। सो व्हेन वी आस्क टू रिपोर्ट, तो हमने लोगों से ये कहा कि उन्होंने 2 to 5 सेंटेंसेस लिखते हैं अबाउट व्हाट दे सॉ, हाउ दे फेल्ट अबाउट इट, एंड व्हाट वुड बी द टाइटल इफ दे वांटेड टू गिव। आज मैं इससे आगे चल रहा हूँ जी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है, ये समझने के लिए सबसे पहले तो यूँ समझ लें कि ये जो वीडियो देखी आपने, आपका देखना अभी उसको, यू नॉट, ये यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो चल रही है, यू आर वॉचिंग इट। ठीक है जी। बट वॉट यू आर सीइंग इज वॉट यू वांट टू नोटिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जो कुछ भी इस वक्त प्रोक्लिविटीज हैं आपके अंदर, क्या चीज है जो आप नोटिस कर रहे हैं, क्या चीज है जो आप इग्नोर करेंगे उसमें से, ये सारी चीजें जो हैं ये असल में आपके अंदर चल रही हैं। एक तो है वो इवेंट जो हो रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ये उससे इंडिपेंडेंट है जो कुछ आप देख रहे हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि एक आदमी, आपने जिस एंगल से ये वीडियो देखी है आप सब ने, उसमें कितना फर्क पड़ गया है, ये मैं अभी आपके सामने, आई विल बी शेयरिंग सम डिटेल्स ऑफ इट। और मैं ये चाहूंगा कि उसके ऊपर आप गौर करके देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है उसके बारे में। ठीक है जी। बट द थिंग इज दैट अभी थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन कीजिए कि अगर इस सीन में आप फिल वाक़े हों, इफ यू आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द मोमेंट जब ये हो रहा था, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि आप किस जगह पर हैं, आप क्या करने खड़े हुए हैं या क्या कर रहे हैं, कितनी देर है आपके पास, हाउ फ्री आर यू, हाउ ऑक्यूपाइड आर यू, ये सारी चीजें फर्क डालेंगी। उसी जगह पर खड़े हुए बहुत सारे लोग इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे, और उसी जगह पर बहुत सारे लोग मुड़कर देख रहे हैं, और उसी जगह पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्कुरा कर देख रहे हैं, कुछ सीरियसली देख रहे हैं, और कुछ बिल्कुल अननोटिस्ड गुजर रहे हैं। ये क्या हो रहा है ये सारा कुछ, व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वट एवर इज गोइंग ऑन, उससे पहला लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि मैंने नोटिस क्या किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट आई एम कंसर्न विद। मुझे याद है पिछली दफा जब बात हो रही थी तो मुबशरा ने ये फरमाया था कि बिकॉज आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयर टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट, कि मैं ये चाह रही थी कि मुझे सब कुछ मिल जाए। ये देखिए, ये पहले से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। ये कोई हमारी तरफ से ये टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया था या सही किया था, अभी आप छोड़ दें। अभी सिर्फ इतनी बात है कि आपने जो कुछ नोटिस करने को डिसाइड किया हुआ है वो आप नोटिस करेंगे। आपका वांटेज पॉइंट क्या है, आप किस जगह खड़े हैं, इस चीज से आप नोटिस करेंगे। वांटेज पॉइंट असल में सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा फिजिकली मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, वो इस जगह से, यूं समझ लीजिए कि इसका ताल्लुक इससे भी है कि मैं किस पहलू से इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ। इसको अगर समझना चाहें थोड़ी देर के लिए, तो इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एट अ हॉस्पिटल। ठीक है, आप एक रिसर्चर हैं,
ایک ہاسپٹل بیڈ کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا ریسرچ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں دے آر ڈائگنوز ود سم تھنگ کالڈ کینسر below the age of 30 and above the age of 30. یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو میک این انٹری کہ یہ صاحب تھے, ہی واز بلو دی ایج آف 30 اور ابو دی ایج آف 30. آپ کے ساتھ اسی کمرے میں ایک وہ پیشنٹ ہے ظاہر ہے, ایک اس کے ساتھ آنے والا کوئی دیکھنے والا ہے اس کو, جو اس کا خیال رکھنے والا ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اور ایک پانچویں وہ نرس یا وہ نرس آتا ہے, اس کمرے میں انٹر ہوتا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ ڈائگنوسس کیا آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کینسر ہے. اب یہ دیکھیے ورڈ ایگزیکٹلی ایک ہی ہے, ایگزیکٹلی ایک ہی ورڈ سنا ہے پانچوں لوگوں نے جو ادھر موجود ہے, بولنے والے سمیت. وہ کس طرح آ کے بتا رہی ہے یا بتا رہا ہے جو نرس ہے, ڈاکٹر کس طرح سن رہا ہے, پیشنٹ کے ساتھ جو موجود ہے جو اٹینڈنٹ ہے وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور پیشنٹ خود کس طرح دیکھ رہا ہے اس ورڈ کو. اس ورڈ کے جو ان چاروں لوگوں پر امپیکٹ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. حالانکہ ڈکشنری میننگ اگر دیکھا جائے تو سب کا ایک ہی ہے, لیکن یہ ہماری زندگی میں ہمارے سٹینڈز ہیں. جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس جگہ سے ہم اس ورڈ کو سنتے ہیں, اور اس جگہ سے سننے کے بعد اس ورڈ کی ہمارے اوپر کچھ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. وہ فیلنگز اس ورڈ میں نہیں پائی جاتی, وہ اصل میں ہماری پوزیشن میں پائی جاتی ہیں. ہاؤ آر وی لوکنگ ایٹ دیٹ, واٹ از اٹ دیٹ وی آر پرسیونگ فرام دیٹ. تو میں اس معاملے میں اس فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس کو جب ایکسپیرینس کرتا ہوں تو واٹ ایم آئی کنسرنڈ ود, میں کیا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ چیز جو میری اس وقت میرا کنسرن ہے وہ ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی ہو. چنانچہ کیا ہوگا کہ جو کچھ میں نوٹس کر رہا ہوں وہ دوسرا نہیں نوٹس کر رہا ہوگا, جو کچھ وہ نوٹس کر رہا ہے وہ میں نہیں نوٹس کر رہا ہوں. اس کی میں ابھی آپ کے ساتھ اس کا شیئر کروں گا کہ جس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں, جس وقت ہم اس کو بیان کرتے ہیں, یہ اگلی چیز ہے when we give words to our experience کہ میں نے کیا دیکھا, جو آپ نے کیا. ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا اس میں جس چیز کو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں میں, وہ صرف اس کا ابھی آپ نے رک کے اس پر نہیں جانا کہ ہم نے اس کو بیان ڈفرنٹ کیا ہے. اصل میں اس پر جانا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا بھی ڈفرنٹ آئیز سے ہے, ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے ہے. یعنی جس کو انہوں نے شیئر کیا مبشرہ نے, وہ اصل میں ایسا نہیں کہ غلط مائنڈ سیٹ ہے, وہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے پاسٹ کا. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ بتایا, جب اس سیشن کو شروع کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ایک ٹائٹل کو دیکھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے, تو ناؤ واٹ شی وانٹیڈ ٹو ڈو ود دیٹ ان مائنڈ, واٹ شی وانٹیڈ ٹو ڈو واز ٹو نوٹس ایوری تھنگ دیٹ شی پاسبلی کوڈ. چنانچہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں گے تو واٹ یو ول سی از کہ اس میں کنیکشن کم ہوگا اس طرح کے بیان میں جب وہ بیان کی جائے گی. اور یہ لازم نہیں کہ سب کچھ بیان ہو جائے, بلکہ تب بھی وہی چیزیں بیان ہوں گی جو نوٹس میں آئیں اور یاد رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ واٹ ایم آئی کنسرنڈ ود, ایم آئی دا ڈاکٹر, ایم آئی دا پیشنٹ, ایم آئی دی اٹینڈنٹ, ایم آئی دی ریسرچر, ایم آئی دا نرس. میرا اس وقت کنسرن کیا ہے, میں اس ایکسپیرینس کو کس طرح سے ایکسپیرینس کروں گا. یہ ڈفرنٹ ہے سب لوگوں کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ جی. دا نیکسٹ تھنگ از کہ میں اس کو بیان کیسے کروں گا. واٹ آئی سی اباؤٹ واٹ آئی ایم کنسرنڈ ود, میں اس کو کیسے بیان کروں گا. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو چیزیں جو لاسٹ ٹائم ہوا, میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کر لیجیے, سو دیٹ وی کین موو فارورڈ فرام ہیئر. یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اس کو بیان کرنے میں کیا کرتے ہیں. میں نے اس کو نام نہیں دیے جی, میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف چند لوگوں کی جو ہیں, جتنا بھی ہم کر سکیں. لوگ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. سامنے بلڈنگ کی فل گلاس ونڈو جس کی بلیک گرل تھی وہ دکھائی گئی. کچھ ایشین لوگ بھی گزرے ہیں. یلو کار کی ڈگی پر ایک آدمی جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ نے یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ یہ صرف اکیلا بیان ہے جو آپ تک ملا ہے, ابھی اور سارے بیانات چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے جی. بیکاز یہ تو ایک ایسی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس بھی خود کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ ناؤ یو کین ایزیلی کنسٹرکٹ کہ کیا کچھ ہوا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے, یہ میں آپ کے ساتھ فائل اگر آپ چاہیں گے تو شیئر بھی کر دوں گا,
جسٹ ٹیک اٹ ٹو somebody اور ان سے کہیں کہ وہ اس سے سین بتائیں کیا سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ سارا سین بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایک لڑکے کی بیک نظر آ رہی ہے جس نے بیک پیک پہنا ہوا ہے. موسٹ آف دا پیپل ہیو اگنورڈ دس اینڈ دس مائی ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر یہ واقعی ایک ریئل لائف انسیڈنٹ ہو، اٹ کین بیکم اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے لیٹ سے ادھر اگر کوئی واقعہ ہوا ہو اور یہ جو بیک پیک والا لڑکا ہے اب اس کی تحقیق کرنی ہوگی کون ہے، تو اب دس کین بی اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سننے والا، سمجھنے والا، پڑھنے والا اس کو کس طرح سے دیکھے. اس میں جو چیزیں نوٹس کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک یلو کار ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے اور کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ دن کا کون سا ٹائم ہے. اپیرنٹلی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. یہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس کو ہم سب نے اگنور کر دیا. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ نہیں لکھا کہ وہ نماز واقعی پڑھ رہا ہے. یعنی دیکھیے یہاں پر ایک ازمپشن ہے کہ جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ جانماز بچھا کر نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تاکہ ریکارڈ ہو جائے. So these are certain inferences also that we are drawing, جو ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے ڈرا بھی کرتے ہیں. یہ آئی ایم ناٹ ایٹ آل سجیسٹنگ کہ یہ اس بیان کی کمی ہے. یہ اس بیان میں موجود انسانیت ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں. دس از واٹ وی ڈو. اینڈ انلیس وی بیکم ٹوٹلی کانشیس آف اٹ کہ ہم کس جگہ پر انفرنس ڈرا کر رہے ہیں، کس جگہ پر نہیں کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ یلو کار ٹیکسی تھی. کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے. اب یہ دیکھیے یہ بیان کا میجر فرق ہے. یعنی کار ہے، یلو کار ہے، اور وہ کار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پرانی واکس ویگن بھی ایک کار ہوتی تھی وچ واز ناٹ اے سیڈان. ٹھیک ہے جی. سو بٹ ڈگی لکھنے کے نتیجے میں انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ سیڈان ہے. رائٹ. وہ جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے. وہ کپڑا بچھایا ہوا ہے، جانماز بچھائی ہوئی ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جانماز ہی ہے. کچھ ایشین لوگ بھی گزر رہے ہیں. ایشینز کی شکل ویسی ہے. مے بی دے آر ناٹ ریئلی ایشین، دے آر مے بی امیرکن ایشینز. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. یہ دیکھیے یہ انفرنسز ہیں. دوسرا دیکھیے، ایک روڈ پر ایک شخص ٹیکسی یا گاڑی کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے ٹیکسی کہنے کے بعد واٹ ایور جن کا بھی یہ بیان ہے ادھر سے تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ جنرلائز کیا ہے. ٹیکسی از اے مور کنفائنڈ تھنگ. کار از اے بگر تھنگ. ٹھیک ہے جی. کہ اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے. اوپر چڑھ کر کدھر؟ یعنی اس کی چھت پر چڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے. یہ دیکھیے یہ دس از ایک سننے والا جس نے وہ سین نہیں دیکھا ہوا. آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ نے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پر لائیں کہ آپ نے اگر سین نہیں دیکھا ہوا اور یہ بیان آپ کے سامنے آئے تو آپ اس سے کیا نکالیں گے؟ نماز پڑھ رہا تھا اور آنے جانے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے. آنے جانے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے. ہی واز، اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو بہت سے لوگ تھے جو نہیں بھی دیکھ رہے تھے. کچھ گزرنے والے پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. فائن. یہ دیکھیے ناؤ دس از اے شارٹر ورژن آف واٹ ہیز ہیپنڈ. I saw a man offering prayers on a car on a road and people were watching him. Now people were watching him. لوگ کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے. لوگ آنے جانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پیپل ہے. یہاں پر جو بیان ہے یہ بتا رہے کہ وہاں پہ لوگ کا مجمع جگ لگ گیا تھا اور وہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے. پیپل ور واچنگ ہم. ٹھیک ہے جی. سو اگین یہ ساری جو بیانات ہیں ان میں کچھ چیزیں بالکل جن کا ذکر نہیں ہوا. وہ یہ کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ ہم نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا. اگر میں اس ویڈیو کو آپ دوبارہ جا کر تو play it again and again and you will see certain things کہ فار انسٹنس آپ اگر ایک بڑی ترتیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اتنی دیر میں وہ اپنی پوری رکعت پڑھ کے تو سجدے میں بھی چلا جاتا ہے. دا ٹوٹل سین از 34 سیکنڈز. اس میں سے تقریباً 3.5 سیکنڈ وہ اپنے قیام میں کھڑا ہوتا ہے. تو 3.5 سیکنڈ، آئی مین تھنک اباؤٹ اٹ. 4 سیکنڈ آپ ذرا کبھی کوشش کیجیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 4 سیکنڈ میں پڑھ ڈالیں کسی طرح سے، تو یو کین سی واٹ ول ہیپن. ایک بزی روڈ پر لوگ ایک بزی روڈ پر جا رہے ہیں اور ایک آدمی ہے جو گاڑی کی بیک سائڈ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. بیک سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. یو نو ہی کین بی آفرنگ پریئرز behind the car, not on top of its trunk. اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب گاڑی پر نماز ادا کر رہے ہیں. گاڑی کا کلر یلو ہے اور اس سے گزر اور پاس سے گزرنے والے لوگ ان کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں.
ان صاحب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک صحت مند شخص ہے. زیادہ ڈیٹیل آ گئی ہے صاحب کی. اس میں کئی جگہوں پر لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. وی ہیو اگین دس از این انفرنس. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ اس جگہ پہ اس میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے جی اگلے بیان میں کہ ایک انسان یلو کار کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا جوتا نیچے پڑا ہوا ہے. you know. لوگ پاس سے گزر رہے ہیں کچھ دیکھ کر اور کچھ دیکھے بغیر پاس سے گزری جا رہی ہیں. اس دوران میں اس کی رنگ کی ایک اور کار بھی پاس سے گزری ہے. اسی رنگ کی ایک اور نہیں، دو گاڑیاں اور گزری ہیں خاص طور پر پاس سے. یہ ایک بارونق سڑک ہے جس پر لوگ اپنی مستی میں آ جا رہے ہیں اور ضرورت کے تحت بھی جا رہے ہیں. وہاں پر ایک ڈرائیور ہے جو اپنی کیب پر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو مشقت درپیش ہے. یہ بھی آپ کا انفرنس ہے. ٹھیک ہے جی. کہ وہ مشکل میں ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا توجہ کا باعث بنا ہے. یہاں پر اصل میں وجہ بھی ڈٹرمن کر دی ہے کہ لوگوں کی توجہ کا باعث وہ اس لیے نہیں بنا کیونکہ وہ پبلکلی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک عجیب سی گاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ توجہ کا باعث اس لیے بنا ہے کیونکہ وہ مشقت میں پڑا ہوا ہے، توجہ کا باعث بن رہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ سو آن. ناؤ دا امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کے سامنے آئے گی کہ لوگوں کا بیان ڈفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جو چیز سمجھ میں آنے کی چیز ہے، جو چیز ہمیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وی آر فورسڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اونلی واٹ وی نوٹسڈ. ٹھیک ہے جی. میں یہ چاہوں گا جی، میں نے سب کا نوٹ کر لیا تھا، اس کو لکھ لیا تھا جو سب نے بولا تھا. آپ میں سے جو بھی دیکھنا چاہے اس کو تو جسٹ لیٹ می نو، میں کومل کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں گا. یو کین آلویز ٹیک اے لک ایٹ اٹ. جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم نے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نوٹس ہی وہ کیا جس میں ہماری دلچسپی تھی. میں نے وہ جو چیز نوٹس کی ہے وہ آپ نے نہیں کی. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں دو نہیں، ایک گاڑی نہیں دو گزری تھی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے زیادہ نوٹس کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے روک روک کے بار بار دیکھی ہے اس کو. اینڈ آئی ہر دفعہ دیکھنے سے پہلے آئی ڈسائیڈڈ کہ اب میں نے یہ نوٹ کرنا ہے. زندگی کے جو واقعات ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریویو کر لیں، دیکھیں کہ واقعہ پھر سے ذرا ریوائنڈ کر کے میں دیکھ لیتا ہوں. It is only going to be once that you experience that incident. Actually only once. In fact, اگر آپ غور کریں تو even when you rewind a video, you are not watching the same video again. You are actually a different person. آپ کا فوکس چینج ہو چکا ہے. اب آپ ایک اور چیز نوٹس کرنے کے لیے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. چنانچہ it is the interaction between the event and this person standing beside the event کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک ایکسپیرینس بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ جو ایبسٹریکشن ہوئی ہے وہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس. آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ لازم نہیں کہ کسی اور نے کیا ہو. اس کی میں نے مثال دی ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کے اوپر اگر کوئی سوالات ہوں گے تو وی ول ٹاک اباؤٹ دیم، وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم، وی کین ٹرائی ٹو ڈائسیکٹ دیٹ. میں نے بتایا کہ اگر ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے، ایک اٹینڈنٹ ہے اور ایک ریسرچر ہے ادھر کھڑا ہوا اور آ کر ایک نیوز بریک ہوتی ہے. لیٹ سے نیوز یہ بریک ہوئی ہے کہ آپ اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ یہ کہ اس کو کینسر نہیں ہے. تو what is the patient going to take this؟ ایک ہی بات ہوئی ہے. The same sentence has been heard by every person in the room. But what is the experience؟ جو فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے سٹینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جب کہ اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ نے کچھ سوالات کے جواب دینے ہیں، تو اب آپ نے کیا نوٹس کیا؟ کچھ نہیں بتایا گیا کہ کس نوعیت کے سوالات ہیں. اٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو یو. ٹھیک ہے جی. تو وہ فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس آپ کا اس کے لحاظ سے بدل جائے گا. آج آپ اگر اس ویڈیو کو دوبارہ تلاش کر کے دیکھیں گے تو دیٹ ول ناٹ بی دا سیم ویڈیو فار یو. یو ول بی نوٹسنگ ڈفرنٹ تھنگس. دوسری چیز یہ کہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے میں نے جو آپ کے ساتھ بتایا کہ واٹ آئی سے اباؤٹ واٹ آئی ایم کنسرنڈ ود، یہ جو سب لوگوں نے لکھا آپ اس کو الگ الگ کر لیں، سارے بیانات اکٹھے نہ کریں. ایک آدمی کو اس بیان کو پڑھنے کے لیے دے دیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا اب دی ایونٹ ہے. یہ جب آپ پڑھنے کے لیے دیں گے تو یہ اس کے لیے دی ایونٹ ہوگا. اس کا فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس کیا ہوگا، وہ اس میں سے اس بیان میں سے کیا چیز نوٹس کرے گا،
اور پھر اس سے کہیں کہ اس کو بیان کریں. وہ تھوڑی سی تفصیل اپنی طرف سے اگر کوشش کریں کہ ایڈ کر دے، اینڈ یو ول سی یہ جو مختلف لوگوں نے مختلف بیانات دیے ہیں، اگر آپ یہ ان کے سامنے رکھیں تو یہ بالکل مختلف پکچر سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اف یو ور ٹو میک اے پکچر آف اٹ، کسی آرٹسٹ کو دیں کہ یہ اس کی پکچر ڈرا کرے، تو وہ آپ کے لیے سامنے بالکل ڈفرینٹ پکچر ڈرا کرنے لگ پڑے گا. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس نے یہ ویڈیو خود نہ دیکھی ہو. دس از امپورٹنٹ. ورنہ اس کو پتا چل جائے گا، وہ ریلیٹ کر لے گا کہ اچھا اس نے یہ بیان کیا ہے. بٹ ہمارے لیے جو اس میں تجربہ سیکھنے کا ہے وہ اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب نے اس کو دیکھا ہے. تو دوسری جو آرڈر آف ایبسٹریکشن ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے جب میں اس کو بیان کرتا ہوں. جو کچھ میں اس کو بیان کرتا ہوں اصل میں وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو میں دے رہا ہوں، مجھے ملا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے میں بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اف یو ہیو ایٹن اے فروٹ، تھنک اباؤٹ ایٹنگ اے فروٹ، اور اب اس ایکسپیرینس کو کسی سے بیان کریں جس نے وہ فروٹ نہ کھایا. وہ آپ سے پوچھتا ہے، لیٹ سے کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے ذرا، میں نے I've never had an apple in my life or I've never had a peach in my life. Can you please explain how do you feel it in your mouth? کیسے آپ کو فیلنگ آتی ہے؟ اب آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اس کو بتانا ہے کہ کس طرح آپ کے ہاتھ میں وہ کیسے فیل ہوتا ہے، آپ کی زبان پہ کیسے فیل ہوتا ہے، ٹیسٹ کیا آتا ہے. اس کے بارے میں بڑی شاندار کتاب، ایک ایسے لکھا تھا ہیلن کیلر نے، جس کا نام تھا 3 days to see. اور اس نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک عرصہ ہو گیا جی. آئی ریڈ اٹ ان مائی انٹرمیڈیٹ کلاس. اور بٹ اٹ واز اے ویری موونگ ایسے، جس نے کہ یہ بتایا کہ ہیلن کیلر ہو ہیڈ دس پرابلم، جو کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ ان کا سننا اور دیکھنا اور سننا دونوں یہ سینسز ختم ہو گئی. تو وہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے نہیں ہیں. یعنی جو چیزیں مجھے دکھ رہی ہوتی ہیں، what I see in a tree is not seen by those who have eyes. That is quite right, because we don't value that, unfortunately. Unless we train ourselves to value that. مجھے احساس اس چیز کا ہوا جس وقت میں نے یہ سوچا کہ کوشش کی جائے کہ کھانے میں کچھ ٹائم ایسا رکھا جائے جس میں آدمی چپ کر کے کھائے اور صرف اس کو دیکھے کہ میں کیا ایکسپیرینس کر رہا ہوں. واٹ ایم آئی ایکسپیرینس when I drink water? What am I experience when I take a sip of my coffee? وہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب میں روٹی کا نوالا جو ہے اس کو چبا رہا ہوتا ہوں، تو ہاؤ ڈو آئی ایکسپیرینس. اینڈ آئی ٹیل یو ویری آنیسٹلی دیٹ اٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. آپ جب چیزیں نوٹس نہیں کر رہے تو آپ عام طور پہ پیٹ آپ کہہ دیتے ہیں بہت مزے کا ہے، سب اچھا ہے، لیکن وہ ایک ایک چیز کا ٹیسٹ اور اس چیز کو ہاؤ ڈز اٹ فیل، ویئر از اٹ فیلنگ، آئی مین کدھر سے آپ کو یہ ٹیسٹ آ رہا ہے، مرچ کدھر لگ رہی ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ this actually made me feel more thankful to God, being more mindful of what I was experiencing. اس سے یہ ایک فائدہ ہونا شروع ہوا. اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو ول سی کہ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس اگین. وہ جو ایکسپیرینس ہے جس کا ہم بات کر رہے ہیں، جب آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کا فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس وہ لازم نہیں کہ میرے جیسا ہو. آپ نے اصل میں اس کو اگر بیان کریں گے تو وہ بیان ضروری نہیں کہ میرے جیسا ہو. اچھا، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اس بیان کے اندر کیا کچھ مس کر دیا ہے یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو دس از ویئر ہمارا یہ سیکنڈ آرڈر کی اب ایبسٹریکشن ہو رہی ہے. فرسٹ آرڈر ایبسٹریکشن تب ہوتی ہے جس وقت اس واقعے کو، جو واقعہ میرے سے ایکسٹرنلی ہو رہا ہے، اس کو میں نے ایکسپیرینس کیا. اس کو کہتے ہیں فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس. ٹھیک ہے جی. واٹ آئی ایم کنسرنڈ ود، اس میں سے میں نے انہی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا جو میرے کنسرن سے ریلیٹ کر رہے تھے، جس کو میں نے لیا ہے. کوئی غلط اور صحیح نہیں ہے یہاں پہ. اٹ از جسٹ اباؤٹ مائی وانٹیج پوائنٹ، مائی پرسپیکٹو، کہ جدھر سے کھڑا ہو کے میں اس ایکسپیرینس کو لے رہا ہوں. نمبر دو، سیکنڈ آرڈر ایبسٹریکشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ایکسپیرینس کیا اس کو بیان کیا ہے. ابھی دیکھیے اس بیان میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا، اس بیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف یہ بیان کری ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے مبشرہ کا جو بیان ہے فرسٹ ون، وہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کیونکہ انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی. باقی لوگوں کا مجھے اس طرح سے یاد نہیں ہے، بٹ وی کین آلویز گیٹ اٹ آؤٹ. وہ سب میرے پاس موجود ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. جو ان کا بیان ہے وہ اصل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے. اس میں انٹرپریٹیشن کم ہے، انفرنسز کم ہیں، کنکلوژنز کم ہیں. ابھی ہم آگے جب چلیں گے اسی سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس ایکسپیرینس، اس ڈسکرپشن میں آپ یہ دیکھیے کچھ کچھ انفرنسز ہیں جو موجود ہیں. میں نے ان کی طرف آج بھی اشارہ کیا، اگلی دفعہ میں آ کے آپ کے ساتھ اس کو زیادہ تفصیل سے اس کو الگ الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ہماری ایبسٹریکشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ چیزیں ہم نے بالکل اگنور کر دی ہیں، یونیورسلی اگنور کر دی ہیں. ہم سب 10 کے 10 12 12 لوگوں نے جنہوں نے لکھا، ہم سب نے اگنور کر دی. ایک یہ کہ ٹائم کتنا لگا، ایک یہ کہ کتنے لوگ گزرے، دن میں کیا وقت ہے، اس لیے کہ وی ڈڈ ناٹ تھنک اٹ واز نیسری، ہم نے اس کو امپورٹنس نہیں دی. اب یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اف یو ور این انویسٹیگیٹر، یہاں پر لیٹ سے جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت کوئی کرائم ہوا ہے اور آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے، تو اصل میں آپ کی ساری توجہ ان پاسرز بائی پہ ہوتی کہ جو آپ کی توجہ ابھی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے جی. سو دس از واٹ آئی وانٹیڈ یو ٹو جسٹ ایکسپیرئنس فار ایٹ دس ٹائم. ہم اگلی دفعہ اس سے اگلی لیولز آف ایبسٹریکشن پہ آئیں گے جی. ہم نے یہ 2 آرڈرز آف ایبسٹریکشن دیکھے ہیں، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ایک ہے واقعہ ہونا، ایک ہے میرا ایکسپیرینس اس واقعے کا، اور تیسرا جو دوسرا لیول آف ایبسٹریکشن ہے، واقعہ تو اصل میں واقعہ ہے نا، اس میں کچھ ایبسٹریکشن نہیں ہوئی. اس کے بعد میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اپنے وانٹیج پوائنٹ سے، اپنے پرسپیکٹو سے. یہ ہے پہلا آرڈر آف ایبسٹریکشن. تیسری چیز وہ ہے کہ جس کو میں نے اب اس کو بیان کیا ہے کسی اور کے ساتھ، آپ سے ملا ہوں، کسی اور سے ملا ہوں، اس کو بیان کیا، الفاظ دیے. یہ ہے دوسرا لیول آف ایبسٹریکشن. اس کے اندر دیر آر 3 کیٹیگریز اسپیشل، آئی مین دیر کین بی مینی کیٹیگریز، بٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں، میں اس کی ڈیٹیل میں کچھ جانا چاہوں گا تھوڑا سا، کہ وہ ہم کس طرح سے ان کو ویریس لیولز پہ آ کر ایکسپلین کرتے ہیں. وہی ڈسکرپشن ہے، ایک آدمی نے کی وہ اور طرح سے کی، دوسرے آدمی نے کی وہ دوسری طرح سے کی، تیسرے نے کی. یعنی یہاں پر دیکھیے 10 سے 11 لوگ، 12 لوگوں نے یہ کی، اور سب کی ڈفرنٹ ہے. اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل ون جس کو آپ کہیں کہ ایگزیکٹلی ایک الفاظ میں کی ہے. بٹ obviously بیکاز یو سین اٹ، تو آپ کو یہ لگے گا کہ آلموسٹ ایک جیسی ہے، حالانکہ بہت ڈفرنس ہے اس میں. سننے والے کے لیے جو وہ پکچر بنائے گا وہ بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گی. تو ہم جی ادھر سے آگے چلیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، اینڈ وی ول ٹیک دس اپ ان فردر ڈیٹیل، اللہ نے چاہا تو. بہت شکریہ آپ کا سب کا. I am now available for any of your questions, comments, anything that you would like to share. Thank you very much. جی رافیہ صاحب آپ اپنا سوال کر لیجیے پلیز. میں نے یہ لاسٹ ٹائم تو ویڈیو مس کر دی تھی، پھر میں نے دیکھی تو میرا بھی یہی ریاکشن تھا کہ یہ گاڑی کی ڈکی پہ نماز پڑھ رہا ہے، اور میرا ریاکشن تھا کہ یہ اپنے آپ پہ اٹینشن کیوں ڈرا کر رہا ہے، اور یہ گاڑی کے سائڈ پہ پڑھ لیتا. تو اسی سے مجھے ایک اور واقعہ پرسنل یاد آیا کہ میری سسٹر ان لا آبداپا میرے ساتھ اسی طرح نیو یارک میں ایک دفعہ واک کر رہی تھی، تو کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں پڑھیں گی، یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے. تو کہنے لگی یہ ساری زمین اللہ کی ہے. تو وہ نیچے اتر کے ایک درخت کے سامنے انہوں نے جا کے نماز پڑھ لی. تو اس سے مجھے دونوں انسیڈنٹ سے یہ خیال آیا کہ دیکھیں ان کو کتنی نماز کی اہمیت کا احساس آیا. بٹ یہ ہے کہ ڈفرنس میں نے یہ کہ آپ پبلکلی اپنے آپ کو کیوں ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ کوائٹلی ایک کونے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ میری ریاکشن اس ویڈیو پہ تھا، اور میرا جو پرسنل انسیڈنٹ یاد آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ چیز میں ویری بتانا نائس، چاہ رہی تھی. ویری نائس. یہ جو آپ نے ابھی شیئر کیا ہے اس کو ظاہر ہے کہ آپ کو یاد رہے اگر تو انشاءاللہ when we come to a topic that the topic is going to be types of abstractions. تو ابھی آپ نے کچھ چیزیں جو فرمائی ہیں، کچھ الفاظ جو بولے ہیں، وہ اصل میں ویریس ٹائپس سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی اس کو سمجھنا، کہ ہم جب ایک واقعے کو دیکھتے ہیں تو کیا ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. جب ابھی نیکسٹ ٹائم بھی ہم اس پہ دیکھیں گے when we talk about inferences and generalizations. جب میں نے ایک اور کام یہ دیا تھا لوگوں کو، سب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ٹائٹل کریں.
تو وہ جو ٹائٹل کیا ہے وہ کس طرح سے کیا ہے لوگوں نے، دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ ہم نے اس میں سے کیا چیز ایبسٹریکٹ کی ہے ایز این انفرنس کہ اس کو ٹائٹل دینا چاہیے. تو دیز آر ہیومن ایکسپیرینسز. اس کو جب تک اصل میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں کانشیس ہو سکتے ہیں. وی کین بیکم کانشیس آف دیٹ. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ورڈ جب دو پانچ لوگوں کے سامنے بولا جائے تو ان پر کیوں مختلف اثرات پڑ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک اس کو ایک کولڈ بلڈڈ ورڈ کی حیثیت سے بس ایک انٹری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کمرے سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے لیے وہ ورڈ جو ہے وہ ایک قیامت خیز چیز بن جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے لیے ہوپلیسنس بن جاتی ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کے لیے وہی ورڈ میرے ہی بارے میں کہا جا رہا ہے اور میری زندگی کو بالکل چینج کر کے رکھ دیتی ہے. تو دیز آر دا تھنگس جو کہ ہم اس وقت ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دس ریلیٹس ٹو واٹ از اٹ دیٹ آئی ایم ایبسٹریکٹنگ فرام دس ہول تھنگ. اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس دیٹ یو شیئر جی. میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جب آگے بڑھیں گے تو دس ول بیکم مور ریلیونٹ، جو ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے جو بات. جی جی روسمین صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سوال تو نہیں ہے سر، یہ جو جتنی بھی ڈسکشن تھی آج کی اس سے میرا ذہن وہ احادیث کی طرف جا رہا تھا کہ کتنے سارے نریٹرز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے مائنڈ سیٹ سے اس بات کو سنتے ہوں گے اور پھر آگے بیان کرنے میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے کتنی مراحل سے گزر کے پہنچی. ٹرو، آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے جی. مجھے یہ ایک سوال ہے جو میں کئی دفعہ اس کو میں نے رکھا بھی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہم کس طرح جانیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ایکوریٹلی یہ بات ہو گئی ہے. اس میں یہ سوال بہت اہمیت نہیں رکھتا کہ آدمی بالکل سچا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس طرح سے ڈفرینٹ بیانات دیتے. انسان ایک ایکسپیرینس کو اپنی ذات اور اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ایکسپیرینس کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی آنکھوں سے میری مراد ہے اپنے سینسز سے ایکسپیرینس کرے گا، پروسیس تو اس کے ذہن نے کرنا ہے. یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ اصل میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ایسے سامنے رکھ کر کتاب پڑھتے ہیں، تو اصل میں وہ اٹ از ناٹ بیکاز آف دیٹ پیج دیٹ یو ریڈ، اٹ از بیکاز آف دی امیج دیٹ یور آئیز ٹیک اینڈ کریٹ اندر امیج آن یور برین. یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ، بیسیکلی یو آر ریڈنگ فرام یور برین. ٹھیک ہے جی. اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کئی دفعہ کہ جو کچھ ہماری پروکلیوٹیز ہیں، جو کچھ ہم نوٹس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کیا ہر آدمی جو ہے ایک واقعے کو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہوا ہو واقعہ، اس کو جب نوٹس کرتا ہے تو کیا ہر وقت وہ اس ذہنیت میں ہوتا ہے کہ جس ذہنیت میں مبشرہ تھیں جب انہوں نے یہ واقعہ نوٹ کیا، یا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو نوٹس؟ کیا وہ پیشنٹ کی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو، ڈاکٹر کی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے، ریسرچر کی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اچھا، اور پھر ایک اور چیز ہے، جب واقعات جو ہیں، مثال کے طور پر آپ یہاں پر 10-12 لوگ تھے اور آپ نے یہ ایکسرسائز کی اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بات کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے بس ادھر تک ہی رکھیں، بعد میں چینج کرنے میں شک. تو ناؤ مے بی جب ابھی میں آپ کے ساتھ اگر یہ شیئر کروں یہ ڈاکیومنٹ، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنے بیان کو ان ساری چیزوں کو ایڈ کر لیں کہ جو آپ کو باقی لوگوں میں مل رہی ہیں، جو آپ کے پاس نہیں تھی، اور ایک کمپریہنسو بیان تیار کر لیں. یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں بیکاز یو آر کنٹمپرریز. ٹھیک ہے جی. آپ اس وقت ہیں، آپ نے یہ واقعہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرنے والی وہ گروپ ہے کہ جس نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ایک واقعے کو. یو کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، یو کین فائنڈ آؤٹ کہ اچھا میرے خیال میں یہ میں نے نوٹس کیا ہے، دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں یہ بھی تھی بات، اور آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ ہاں یہ بھی تھی، اور آپ اپنے بیان کو پورا کر لیتے ہیں. سو واٹ از ہیپننگ، اس کے نتیجے میں جتنا کچھ بھی آپ کر لیں گے، واٹ ایور یو ڈو، یہ سب کچھ آپ نے ملا لیا. اس کے بعد کیا واقعہ پوری طرح سے ایکسپیرینس ہو جائے گا سننے والے کے لیے. اصل میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے، اور یہ کوئی ریلیجس بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ریلیجس بات ہے. یعنی میں ہسٹری کو یہی سمجھتا ہوں کہ ایبسٹریکشنز آف ہسٹورینز ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی وجہ سے
انسان ہسٹری کے اندر سے بائسز نہیں نکال سکتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کرنے والے انسان ہیں. اصل میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم کس چیز کو نوٹس کر رہے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ جس چیز پہ ہمارا فوکس ہوگا اسی کو نوٹس کریں گے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اپنی باتوں میں بھی اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں نے ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، ایک دوسرا بیان کرنے والا اور بیان کر رہا ہے، میرا رویہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھوں گا کہ نہیں آخری ایکسپیرینس میرا ہی ہے، یا یہ سمجھوں گا کہ اچھا دس از اندر پرسپیکٹو آف لوکنگ ایٹ دس دیٹ تھنگ. سمجھ میں آ جائے گی. یعنی وہ کہا نا کسی نے، ایڈورڈ ڈی بونو نے تھنکنگ کا ایک بڑا وہ پرچار کرتے ہیں، سکھاتے ہیں. ایڈورڈ ڈی بونو ان کا نام ہے. بڑی کتابیں انہوں نے، میرا خیال ہے کہ 100 کتابیں لکھی ہیں اس پہ. تو انہوں نے مختلف ایشوز بتائے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہے کئی دفعہ کہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے آ کر ایک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ بیان یہ کیا کہ وہاں پر آ کر ایک گاڑی رکی کالے رنگ کی، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے اس میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے یہ کیا. وہ اسی وقت ایک اور آدمی بھی کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک گاڑی رکی جو لال رنگ کی تھی یا سفید رنگ کی تھی، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے یہ بیان کیا. میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی ایکسپیرینس کراؤں گا that how our perceptions، یہ انشاءاللہ as we move forward، کہ کس طرح سے ہم کو کلرز دکھنے میں، حالانکہ even if you have normal you're not a color blind person، اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کلرز دیکھنے میں کس طرح سے پرابلم بن جاتی ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ گاڑی ایک طرف سے کالی اور ایک طرف سے وائٹ ہو. یعنی از دیٹ پاسبل؟ اگر یہ پاسبلٹی ہے تو یہ بھی پھر ایک سوال پیدا کر دیتی ہے کہ اس نے کیا ایکسپیرینس کیا، اس نے کیا ایکسپیرینس کیا. دس از اے ہیوج ورلڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. میں تو یہ صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں ابھی کہ ہم ایک 34 سیکنڈ کے ایکسپیرینس کو بیان کرنے میں کتنی ویرائٹی ہم نے پیدا کر دی، ماشاءاللہ. جی سر، اور بیان میں بھی تو پھر ہم کتنی چیزیں خود ہی انڈرسٹوڈ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بالکل obvious ہے، یہ بیان کرنا کیا ضروری ہے، حالانکہ سامنے والے نے تو ایگزیکٹلی نہ وہ واقعہ دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے نہیں ہم کہہ بالکل رہے تو بس ٹھیک ہی زبردست بات ہے جی. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو اصل میں اپنے ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں، واقعے کو نہیں کرتے. اتنی ہیوملٹی اپنے اندر پیدا کر لیں. اسی وجہ سے وہ جو تھے نا شروع کے لوگ جب یہ بیان کیا کرتے تھے کہ شاید یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اینڈ میں ایک ہیوملٹی کا بیان آتا ہے اس میں، آؤ کما کال، یا جیسا بھی کہا انہوں نے، مطلب کچھ اس سے ملتا جلتا کہا ہوگا. یعنی میں آئی ایم ناٹ سرٹن اس کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یا حضرت عمر نے کس طرح سے ان چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیا. آخر کیوں کر دیا؟ why did they destroy it؟ یہ تو بعد اللہ تعالیٰ نے ایک امت کے لیے سرمایہ ہو سکتا تھا جو انہوں نے محروم کر دیا. I don't know. I mean, these are serious questions جن کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ تو انسانی میں خصلت بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. اب آپ جی سر. اگلی سٹیج پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں مذہب کے معاملے میں یہ ڈفرنٹ ہوا ہے. اب کوئی بلیف ہونا چاہیے، آپ کی اس فیتھ کی بنیاد کیا ہے یہ پتہ چلنی چاہیے. دیکھیے پھر کیا ہوا، انہوں نے جو کچھ رولز بنائے اس کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، وہ یہ بنائے کہ ہمیں اس کے بارے میں بس اتنی احتیاط اگر ہو جائے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح طرح سے منسوب ہے، ریلائبل طریقے سے منسوب ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کوئی دین میں اضافہ، جاوید صاحب جس طرح سے بیان کرتے ہیں، کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں کر رہی، کچھ ایسا نہیں ہو رہا. میرا اس پر سوال صرف اتنا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں ایک چیز لازم آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی اور بالکل ایکوریٹلی بیان ہو گئی ہوگی؟ دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ قرآن کے فہم کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں اصل میں فہم قرآن میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ سے کیا ہٹا دینی چاہیے روایت، آپ کو محروم کر دینا چاہیے اس سرمایہ سے، یا یہ کہ کیا صرف کسی کے قرآن فہمی، کیونکہ قرآن کا فہم بھی تو میرے اندر کی چیز ہے نا جی. the way I will abstract from the Quran what I will abstract. میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ جب پڑھتے ہیں تو we abstract something new. the same Quran, because we are different, we have attained a level of a minor level of knowledge above what we had before. یہ سب کچھ چینجز آ رہی ہیں میری زندگی میں، کنٹینیوسلی آ رہی ہیں، اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا.
ہر لمحہ میرے اندر کوئی ایکسپوجر ہو رہا ہے پیدا. یہ مسائل ہیں جن کو بس یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ سوالات ذہن میں پیدا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مذہب کے بارے میں پیدا ہونے چاہیے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے بارے میں جو انسانی تجربہ ہے اس کے بارے میں یہ سوالات ہم اگنور نہ کریں. دس از دی ایلیویشن آف نالج انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی موسٹ ویلکم. جی مبشرہ صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکر جی. اچھا میں نے صرف یہ ایبسٹریکشن سے ریلیٹڈ یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح ہمارا بلیف یا ہماری کنڈیشننگ ہو گئی، اور جس چیز کو میں اچھا کہہ رہی ہوں یا جس چیز کو میں برا کہہ رہی ہوں اپنی بلیف کے لحاظ سے، جس بھی ایکشن کو، اور اگر دوسرا انسان اس سے ہٹ کے کام کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو میں، کیونکہ وہ میرے بلیف سے ہٹ کے ہے، تو میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. تو اس پہ کوئی بھی مطلب ایک کمنٹ پاس کیا یا اوپینین دی کہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ میرے بلیف سے ڈفرینٹ ہے چیز. تو اب مطلب یہ اکثر مطلب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ میں کرتی ہوں، یا میں نے دوسروں کا بھی اوپینین یہی دیکھا ہے ڈیلی روٹین میں. جو پردہ کرنے والے ہیں وہ پردہ نہ کرنے والوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جو نہیں کر رہے وہ پردہ کرنے والوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ جس بلیف کو جو فالو کر رہا ہے وہ دوسرے کو کرتا ہے، غلط پروف کرنے کی ٹرائی کرتا ہے. تو یہ ساری کیا یہ ایبسٹریکشنز ہیں؟ جی جی، یہ ٹائپس آف ایبسٹریکشن ہے جی. یعنی ایک ٹائپ جو ہم پڑھیں گے، میں اس کا صرف بریفلی ابھی تعارف کرا دیتا ہوں آپ کو. ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ وائڈ اسپریڈ ایبسٹریکشن از ایویلویٹو ایبسٹریکشن. ہم کسی چیز کو دیکھتے ساتھ ہی پہلا فیصلہ یہ کرتے ہیں اچھا برا، رائٹ رانگ، گڈ بیڈ. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں اپنی موجود ہسٹری کو اس واقعے سے ہم کاٹ نہیں سکتے. یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ یوں نہیں ہے کہ ہمیں کاٹ دینا چاہیے، اس کے بارے میں اویئر ہو جانا چاہیے کہ یہ بالکل نیچرل پروکلیوٹی ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ کریں گے. ہم اس سے اویئر ہو جائیں تو ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. یعنی اب آ گیا، میں نے ایویلویٹو ججمنٹ دے دی، ایویلویٹو ایبسٹریکشن کر دی. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ میں اس سے اویئر ہو جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں، میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دوسرا یہ کیسے کہہ رہا ہے، میری رائے کے خلاف ہے یہ بات، میری موجود رائے کے خلاف ہے. لیٹ می گیٹ مور ایکسپوز، لیٹ می ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ادر پرسن سیئنگ. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایک بڑی سینسٹیو چیز ہے جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، ہر ایک کے لیے بڑی سینسٹیو ہے. ہم دوسروں سے یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ، خاموش مطالبہ، امپلائڈ بھی اور ایکسپریس بھی، کہ دوسروں کو اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے. لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایبسٹریکٹ ہی کر رہے ہیں. اور ہم اصل میں ہمارا مذہب جو ہے وہ تو آخری لیول کی سچائی ہے، دوسروں کا مذہب جو ہے وہ تو جھوٹ ہے. یہ کہنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی یہی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیونکہ ایک یونیورسل ریالٹی ہے میری نظر میں، اس لیے دوسرے کی بھی ہونی چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور ہیومین اباؤٹ اٹ. ہمیں تھوڑا سا انسانی سطح پر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ پریزنٹ کر رہا ہوں وہ کر کس طرح رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ میں تو ایک گھنٹے کی گفتگو کے بعد یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے اختلاف کرنے والا جو ہے وہ نافرمان بھی ہے اور گمراہ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. لیکن 13 برس تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام ایک قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے اور وہ بھی خدا کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ تم نے فیصلہ نہیں کرنا. یو کین ناٹ ڈیسائیڈ کہ کون اب اس کو ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ قرار دیا جائے، اور کون ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ابھی گنجائش دی جائے کہ وہ سمجھ سکتا ہے. سو دیز آر امپورٹنٹ ڈفرینسز جس کے بارے میں ہمیں آگاہ ہو جانا چاہیے. سر اس میں ریلیجن سے علاوہ یہ بھی تو ہے نا، جس طرح ہمارے بچے ہیں اگر وہ ہم سے ڈفرینٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہم سے ڈفرینٹ بالکل کر رہے ہیں. اور پھر وہ ایک بحث یا وہ ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم اوپن مائنڈیڈ تو نہیں رہتے. ٹرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے، اس کو سمجھنا. یعنی آپ ان کو ایک
انسانی حیثیت سے آنر اور رسپیکٹ دیتے ہیں جس وقت دوسرے کی بات سمجھنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے ہی اصل میں ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے، میں نے، آپ نے، ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ اگر یہ نہیں ہے تو غلط ہے. اصل میں اس کے بعد پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے دوسرے کے لیے بات کرنے کی. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے فرمایا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی. اور بچوں اور بننے والے ذہن کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو غور کرنے کا موقع اصل میں سوالوں نے دینا ہے. ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بس میری طرز پہ زندگی گزار لے تو بچ جائے گا؟ اصل میں کسی کی طرز پہ زندگی گزارنے سے آدمی نہیں بچتا. آدمی بچتا ہے اپنے ایٹیچیوڈ سے. وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے میں میں نے اس کی مدد کرنی ہے. میں ہی مدد کر سکتا ہوں نا اگر مجھے احساس ہے. اور کون کرے گا؟ ایٹیچیوڈ تو ساری ڈیولپ کر رہی ہے. ہر انفلوئنس جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کے اوپر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے. کیا ایٹیچیوڈ ہے جو مجھے آخرت میں بچا دے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ وہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں وہ کوئی سیٹ آف بیہیویئرز ہے؟ اف دیٹ از ٹرو تو وہ سیٹ آف بیہیویئرز تو منافقین میں ہی موجود تھا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اپنا کہ وہ بدترین درجے میں ہوں گے جہنم کے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ٹھیک، وہ اندر کا فیتھ نہیں ہے. فیتھ بیسیکلی اٹ ریلیٹس ٹو آور ایٹیٹیوڈ. فیتھ کا سب سے پہلا افیکٹ میرے ایٹیٹیوڈ پہ پڑتا ہے، میرے عمل پہ نہیں پڑتا. عمل تو میں سیکھتا ہوں پھر اس کے بعد. جی سر. جی سر اس ویڈیو میں بھی جیسے یہ ایکسپیرینس تھا نا کہ وہ جو ایک آدمی ہے جو ڈگی پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کیونکہ ہمیں بہت ڈفرینٹ لگا وہ بیہیویئر جو کہ ہمیں نارمل کبھی نظر نہیں آیا، ایکسپیرینس نہیں ہوا، تو اس لیے وہ ایک اور چیز لگی، جبکہ ہو سکتا ہے رائٹ وہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہو، رائٹ لیکن ہم نے رائٹ. اپنی ججمنٹ دے دی کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے. دونوں ہی ججمنٹ ہیں. آپ کو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ شیئر کروں گا. دونوں جی ججمنٹس جی دی ہیں. یعنی یہ بھی جی دی جی ہے کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، کیا پورٹرے کر رہا ہے اپنے مذہب کی ایکشنز کو، کیوں بتانا چاہ رہے ہیں، کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں، پبلک ڈسپلے کیوں بنا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور ججمنٹ بھی دی ہے کہ کیا بات ہے، کتنی کمٹمنٹ ہے. یہ دونوں ججمنٹس ہو جاتی ہیں کہ جی ہاں اس سے انفر کر رہے ہیں نا. آپ کا ذہن ہے جو انفر کر رہا ہے، نو پرابلم. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غلط ہے، صحیح ہے. اس سے اویئر ہو جائیں کہ وی امیڈیٹلی ایویلیویٹ. اچھا یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے. اس کی ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر. یہ ہے جو ہم اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اور اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن شروع کر دیں کہ میری یہ ٹینڈنسی تھوڑی سی، مجھے اس کو اوور کم کرنا ہے سو دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ ڈفرینسز. جی سر. جی سر ٹھیک. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ جی. ویری امپورٹنٹ کوشچنز. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جی. حمزہ صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا سر، کویشچن ڈسکرپشن جو ایونٹ ہے کوئی بھی ہو اس کے بارے میں ہے کہ اور کویشچن بھی ہے، اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں لاسٹ ویڈیو کے متعلق. کہ ہم کویشچن یہ کہ ہم کتنی ڈیٹیل میں کوئی اگر ایونٹ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے تو کتنی ڈیٹیل میں ہم اس ایونٹ کو آبزرو کریں، یا اس کو ہم اس کے جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھیں. وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے صرف 3 سے 5 سینٹینسز لکھنے ہیں نیریٹو میں. تو جب میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو جب ذہن میں 3 سے 5 سینٹینس کمپلیٹ ہو گئے آبزرویشن کے، اس کے بعد پھر میری آبزرویشن سم ہاؤ رک گئی. میں نے مزید ڈیٹیلز میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہا کہ میں نے تو رائٹ 3 سے 5 منٹ دیکھ لیے. تو کتنی ڈیپتھ میں ہم اس کو، کیونکہ اگر اب یہ ہوتا ذہن میں کہ 10 سے 15 سینٹینس لکھنے ہیں تو شاید میں مزید اس کو دیکھتا، اچھا یہ بھی میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں. تو کوئی اگر ایونٹ ہو رہا ہے تو ہم کتنی ڈیٹیل میں اس کو ہم دیکھیں. رائٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. دیکھیے کیا ہوا کہ اب آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ویڈیو پوری کی پوری آپ کے سامنے ہے، لیکن نوٹس آپ وہ کر رہے ہیں جو میں نے آپ کا مائنڈ بنا دیا. یعنی میں نے ایک جملہ یہاں پہ لکھ دیا کہ آپ نے 2 to 5 سینٹینسز میں یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. سو واٹ اٹس اے ونڈرفل ایگزامپل جو آپ نے شیئر کی ہے
کہ what happened was that after having noticed things جو کہ 2 سے 5 sentences میں آ جائیں گی, میرا دماغ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا کہ پھر مجھے لگا کہ اب مزید نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو these things can happen. ٹھیک ہے جی. میں آگے چل کے when we talk about there is a principle called the artistic principle کہ ہم کس چیز کے اوپر فوکس کریں. اس میں what I will do is میں ایک ایکسرسائز کراتا ہوں, ہارڈلی 20 سیکنڈز کی ایکسرسائز ہے وہ, جس میں آپ کو اصل میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ بول کے میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اب آپ نے پوری پکچر نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے جی. یو آر جسٹ گوئنگ ٹو سی اے پارٹ آف اٹ, لیکن پکچر آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. دا تھنگ از دیٹ جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ اصل میں بتانا پیش نظر ہے کہ آپ کو اگر تھوڑا سا بھی اس چیز کا پتہ چل جائے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے, تو اب آپ باقی چیزیں نہیں دیکھیں گے. you will be able to you will actually miss out on many things available there, very important, جو آپ کے سامنے ہیں, نظروں کے سامنے ہیں, لیکن نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ ایک جملے نے کئی دفعہ آپ کی اپنی پروکلیوٹیز نے, آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس نے, جس طرح سے میں نے عرض کیا مبشرہ نے جو فرمایا تھا, پاسٹ ایکسپیرینس نے آپ کی فوکس کو ریسٹرکٹ کر دیا. اصل میں یہ سمجھنا کہ کس طرح ریسٹرکٹ ہو, حالانکہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جب 2 سے 5 جملوں کا مواد نوٹ کر لیا تو اب ویڈیو دکھنی بند ہو گئی ہے. نہیں, آپ نے نہیں دیکھی, اس کے بعد آپ نے نوٹس کرنے کے لیے نہیں دیکھی. یہ میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی؟ ہیو یو انڈرسٹوڈ واٹ آئی سیڈ؟ جی. یعنی اصل میں مسئلہ یہ نوٹس کرنے کا ہے. مجھے اگر ایک واقعے میں بڑی انٹرسٹنگلی, اگر کبھی کسی واقعے میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایکسائٹنگ چیز مل جائے, تو میں بہت ساری دوسری چیزیں مس کر جاؤں گا, اس لیے کہ میں اس کو ایکسائٹنگ سمجھتا ہوں, میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سو دس از واٹ از دا ہیومن پروکلیوٹی. یہ جو ہماری پروکلیوٹی ہے. جی فرمائیے. جی صحیح. is something like you only want to see what you want to see, right? You only see what you want to see. Right. ہم صرف وہی دیکھ پاتے ہیں, وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یا Right. جتنا ہم What we are دیکھنا چاہتے ہیں. inclined to see. اب وانٹ کی جگہ ہم انکلائنڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. یعنی وٹ ایور. اور اس میں یہ لوگ جو 16-17 آج ہیں, یہ اگر آج ایک ایکسپیرئنس کریں تو ان کی یہ ساری, ان کی سب کی اپنی اپنی ہسٹری ہے, اپنی اپنی بیک گراؤنڈ ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں 2 لوگ, میں دس از جسٹ این ایگزامپل, ایسی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں 2 لوگوں کی آرگومنٹ ہو رہی ہے. آپ اگر اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر پائیں گے تو آپ کسی ایک کیریکٹر کے ساتھ اتنا منسلک ہو جائیں گے, اتنا اپنا تعلق پیدا کر لیں گے کہ آپ کو دوسرے کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی all these things happen, these are human proclivities. اس کو سمجھنا کہ یہ ہمارے اندر پروکلیوٹی ہے. اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو کہا ہے, میں ادھر موجود تھا, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ دوسرا آدمی دوسری بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس ججمنٹ کو دینے سے پہلے تھوڑا سا توقف کر لیں, بیکاز دیز آر ہیومن پروکلیوٹیز. ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ نوٹس کیا ہو جو آپ کی نوٹس میں نہ آیا ہو سکتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس کا انفرنس ٹھیک نہ ہو سکتا ہے وہ آپ بیان کر رہے ہو. جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے, جب میں نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان ڈسکرپشنز کے اندر بہت ساری ڈسکرپشنز کے لیولز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو لیولز ہیں, اگر ایک لیول ایک آدمی کے سامنے یہ بات آتی ہے, لیٹس سے وہ اس واقعے کو نہیں دیکھا اس نے, ایک آدمی کے سامنے یہ بات آئی ہے ایک صاحب کی طرف سے کہ ایک گاڑی ہے جس کے اوپر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اس نے جو پکچر بنائی ہے اپنے ذہن میں, کیا وہ لازماً وہی ہوگی جو واقعہ ہوا ہے؟ نہیں. اچھا, ایک اور آدمی آیا جس نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیکسی ہے جس کے اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو تھوڑی سی اور فردر ایکسپلینیشن مل گئی ہے. اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا وہ گاڑی واقعی ٹیکسی تھی یا نہیں تھی. اس نے یہ نہیں ویڈیو دیکھی ہوئی. ٹھیک ہے جی. ایک شخص اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے جوتے پڑے ہوئے ہیں. ایک شخص گاڑی کی پچھلی سائڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے. اب جو پکچر بنی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی واٹ از اٹ دیٹ از ہیپننگ از دیٹ, اور یہ کچھ عرصے میں 1 2 3 جب نریشنز ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ واقعہ جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہو. یہ سمجھنا, اس چیز کو اپریشیٹ کرنا کہ دس کین ہیپن ان ہیومن نریشنز. انسانوں کی نریشنز میں یہ ہو جاتا ہے. میری بھی. تھینک یو سر.
Thanks. यू मोस्ट वेलकम जी, most और ये बेसिकली एक हम ह्यूमिलिटी का एक्सपीरियंस है जी, ये ह्यूमिलिटी का एक्सपीरियंस है, ये स्केप्टिसिज्म का एक्सपीरियंस नहीं है, इसको ज़हन में रखिए। इट इज नॉट अबाउट बीइंग स्केप्टिकल, नेवर बीइंग श्योर, अच्छा पता नहीं मैंने देखा है, इंसान देखा था, पता नहीं गधा ही ना हो, नहीं ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, दैट इज नॉट इट। लेकिन वो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे ज़हन में है, अगर किसी ने और बयान की है, तो इस हम्बलनेस पे खड़े होना कि वो किस तरह बयान कर रहा है, वो किस तरह ये कह रहा है। अभी देखिए आपने बयान करते, इन्होंने ये फरमाया कि डिस्प्लेइंग रिलीजियोसिटी फॉर इंस्टेंस, ये इन्फ्रेंस है, ये उसने नहीं बताया कि आई वांट टू डिस्प्ले रिलीजियोसिटी। ये बात कि वो इतना कमिटेड है नमाज के लिए कि वक्त सलात आ गया तो उसने कहा जिधर भी हो मैंने नमाज पढ़ी, ये आपने इन्फर किया, ये उसने नहीं बयान किया, आपको सिर्फ ये दिख रहा है। हो सकता है उनका उसका और वो कैमरा मैन का असल में कोई मायदा हुआ हो कि चल यार जरा शर्त लगाते हैं, तो ये कर, मैं $10 दूंगा तुझे। आई डोंट नो अबाउट इट, सीरियसली आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी। यही बात अगर वो कैमरा मैन आपको आके बताए कि ये हुआ था वाकया, ठीक है जी, तो ये असल में उसकी भी एब्स्ट्रैक्शन है कि वाकया क्या हुआ था, जो ये समझना है। Wonderful. जी, Thank you. ठीक है, जी राफिया साहिबा आप अपना सवाल कर लीजिए। मोइसा, मैं एक चीज आपका जरा ओपिनियन लेना चाह रही थी कि जो हम रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, जैसे चले अगर ये इंसिडेंट जो है गाड़ी का, अगर ये सही भी है, बट कई दफा इंसान देखता भी है कि लोग जब नमाज का वक्त होता है तो जहाँ पे भी हैं कहा जाता है कि आप वहीं पढ़ लें, बट एट द सेम टाइम हम दूसरे लोगों के लिए ये टॉलरेंस नहीं दिखाते। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में कोई होली का फंक्शन हुआ था तो उस पे इतना सख्त रिएक्शन हुआ था कि इट्स अगेंस्ट आवर कल्चर एंड रिलीजन। तो मेरा ये सवाल आता है कि जो चीज हमें अपने लिए अच्छी लगती है और सही समझ जाती है, वो हम दूसरे लोगों को जिनका रिलीजन फर्क है, हम उनके लिए उनको क्यों नहीं ये इजाजत दे सकते कि आप अपने, आपका रिलीजन है, आप एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिसरप्टिंग एनीबडीज लाइफ। इसके बारे में आपसे जरा मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो है दिस हैपेंस ऑल द टाइम इन आवर कंट्री के जी, नहीं बस जो हम कहते हैं हो सकता है दूसरे रिलीजन्स आर अनइम्पोर्टेंट, बट बाहर के मुल्कों में मैंने इंग्लैंड में देखा है टॉलरेंस है, यूरोप में तो कई जगह नहीं है, बट इस तरीके का मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया जितना हम ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी पर्सनल बेसिस पे भी रिएक्ट करते हैं। राइट, ये ठीक कह रही हैं आप, यानी ये एक प्रॉब्लम है जी हमें इसके अंदर, इसलिए कि हम इसको आखिरी चीज समझते हैं। मुझे मालूम नहीं, मैं इस लॉ के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता कि ये लॉ क्या है और ये किस चीज के बारे में, क्या ये हिंदुओं को रोका जा रहा है कि वो अपनी होली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, या मुसलमानों को डिस्करेज किया जा रहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, आई एम वेरी वीक इन करंट अफेयर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये एटीट्यूड तो आपका मुझे आई एग्री विद दिस कि हमको थोड़ा सा इस मामले में, क्योंकि हम बड़े सेल्फ राइचियस लोग हैं, हम ये समझते हैं कि बस यही जो मैं कह रहा हूँ ना, बस यही अल्टीमेट ट्रूथ है। हम दूसरे मुसलमानों को भी इस मामले में ठीक नहीं समझते कि जो हमसे डिफरेंट राय रखते हैं। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम है जो हम फिर भूल जाते हैं बार बार, वो ये है कि असल में अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई हुई है, जब तक कि मेरी जिंदगी है ये एक आजमाइश है जो मुझे इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी। व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम इन दिस क्लास, इन दिस आउट ऑफ दिस क्लास, ये क्या चीज है जो मुझे इम्प्रूवमेंट के उस पोटेंशियल को अचीव करने में मेरी हेल्प कर सकती है, मेरा एटीट्यूड क्या होगा। तो इस एटीट्यूड को हम भूल जाते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर वी आर सीरियसली लैकिंग as a creed, general creed. There will be definitely exceptions to it, but generally we think that बस ये सच्चाई असल में कुछ behaviors का नाम है, और अगर ये behaviors मौजूद नहीं है तो बस खत्म हो गया, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि ये फैसले अल्लाह ताला ने करने हैं, और अल्लाह ताला ने अभी अगर फैसला किसी के बारे में नहीं किया तो why do I have to decide? क्यों मैं ये ना करूं कि मेरी जिंदगी जो है वो तो थ्रू आउट लोगों को अच्छी बात बताने में लग जाए, और इसलिए नहीं कि वो सुन लें, इसलिए कि मेरे पास ये एक्सक्यूज हो जाए कि परवरदिगार मैं कोशिश करता रहा। बस ये इधर आपका काम इससे ज्यादा नहीं है,
میں نے اپنا کام کبھی اس سے زیادہ نہیں سمجھا کہ لوگوں کو ٹھیک راستے پر لے کر آنا ہے میرا کام نہیں. میرا کام یہ کہ جو سچائی مجھ تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اور اس لیے نہیں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے سچائی, اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کے مجھے یہ بتا دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے سیریسلی دیانتداری سے یہ دعا کرتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی توفیق دے کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو میں کبھی 2 دن کا 2 لمحے کا توقف نہ کروں, کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی مشکل نہ ہو کبھی بھی کہ میں اتنے عرصے سے یہ پڑھا رہا تھا تو اب میں یہ کہوں کہ یہ غلط. ہاں میں یہ بڑے فخر سے کہوں گا انشاءاللہ کہ یہ غلط تھا. الحمدللہ یہاں پر موجود کسی نے مجھے یہ کہا اور مجھے یہ سمجھ میں آ گیا یہ بات غلط تھی. اس کی توفیق مانگیں ہمیشہ. نیور فیل دیٹ یو ہیو بیکاز یو آر الائیو. the most important thing for you to understand is that you are alive. ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا آپ کے بارے میں. میرے بارے میں خدا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے کدھر جانا ہے اس مرنے کے بعد. تو میں کیوں اس کمپلیسنسی میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں تو ٹھیک ہوں, مجھے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ شکر ادا کرتا رہوں گا میں اس گھر میں پیدا مجھے اس گھر میں پیدا ہونے کا کچھ نہیں ملے گا. مجھے جو ملے گا وہ اپنے عمل کا ملے گا. یہ اگر آپ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہیں پہ یہ بیان کیا تھا, سنگل پوائنٹ ایجنڈا, سنگل پوائنٹ میسج آف دی قرآن از دیٹ یور لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر. You will be taken to the judgment day and you will be responsible for everything that you did and why you did it. صحیح کہہ رہے ہیں موئی صاحب. یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, کسی نے کہا کہ جی قرآن شریف کی انسلٹ کی اور اٹھا کے اس کو پکڑ کے اس کو جلا دو, کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو, ورڈ آف ماؤتھ. تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہم اتنے انٹالرنٹ ہیں اور ایٹ سیم ٹائم وی ایکسپیکٹ کہ جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ایوری ون شوڈ بی ویری ٹالرنٹ ٹو واٹ ایور دے پریکٹس. دس از جسٹ آبزرویشن ہے جو میں بہت دفعہ یہ دیکھتی ہوں کہ انٹالرنس کے جو انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. بس ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ انٹالرنس آتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, لیٹ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ صاحب جو ہیں بڑے انٹالرنٹ ہیں تو میں ان کے بارے میں ٹالرنٹ ہو جاؤں تھوڑا سا. میں یہ سمجھنے ہی لگ پڑوں کہ وہ جس جگہ سے دیکھ رہے ہیں ان کی جو ایبسٹریکشن ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے جو میرے سے ہیں. یعنی ورنہ میرے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. آئی تھنک وی آر آل ویری انٹالرنٹ اباؤٹ تھنگز دیٹ آر سینسٹیو ٹو اس. جن چیزوں کے بارے میں ہم سینسٹیو ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہماری ٹالرنس کم ہو جاتی ہے, چاہے وہ ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو. یعنی آئی ڈونٹ نو وائی بٹ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا سو ویری آنیسٹ, ناٹ کسی خوف کی وجہ سے نہیں, لیکن میری یہ رائے نہیں ہے کہ یہ سارا ہی پروپیگنڈا ہے جو ہولوکاسٹ میں ہوا تھا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے تو ویسٹ از ویری انٹالرنٹ اباؤٹ اٹ بیکاز اٹ ہرٹس the feelings of a creed which is very important to them. So let's be very tolerant about those who are intolerant and then we might be able to learn something about them inshallah. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکسپٹ اتنی کلنگ ہو جاتی ہے آف نان مسلمس وداؤٹ جسٹیفیکیشن, وداؤٹ پروف, مجھے صرف وہ بہت بادر کرتا ہے. جی آئی ٹوٹلی اگری. یہ بہت زیادتی ہے. ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ہم نے اپنا جواب دینا ہے. ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا کہ کون دوسرے کیا انجسٹسز کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ کہ جدھر ہمارا اختیار تھا ادھر ہم نے تو انجسٹس نہیں کی. یعنی یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس چیز کے بارے میں ایز وی ایک میرا گروپ ہے, ایک میں ہوں, ٹھیک ہے جی, مجھے اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا ہے, پھر انسانیت کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا ہے. اس طرح سے اٹ شوڈ پروگریس. سب سے پہلے جو چیز مجھے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے معاملات میں ٹھیک ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے معاملات میں ٹھیک ہو جاؤں, میرا ایٹیچیوڈ اچھا ہو جائے اور میں ٹالرنٹ ہو جاؤں دوسروں کے بارے میں, دوز ہو ڈفر ود می. جیسے بلاسفمی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اتنی کرج تو نہیں, میں کہوں گی اتنا کوئی میرے پاس ہے نہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ کر سکوں جب یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو افسوس ہی ہوتا ہے, بس یہی کہنا چاہ رہی تھی. جی ٹرو, افسوس ہوتا ہے جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ زندگی شروع سے لے کے آخر تک جب موقع ملا ہوا ہے آزمائش کا ہے. افسوس بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس چیز کے خلاف جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بے انصافی ہو رہی ہے, اور اس کا حوصلہ بھی دے, اس کی توفیق بھی دے.
اور کیونکہ بہرحال ہمیں ادھر سے جانا ہے اور یہ ساری چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے اپنے شکریہ اپنی مرس، کیپیسٹی میں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی. What if two persons with empty mind and without any bias see the same event? Will they experience almost same thing or different? یہ آپ نے جو بات کی نا جی سیم ایمپٹی مائنڈ اینڈ وداؤٹ بائس آئی تھنک وی آر ٹاکنگ ناٹ اباؤٹ دس ورلڈ پریکٹیکلی وی اٹ از ناٹ پاسبل آئی مین وی آل ہیو اے ہسٹری واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ از دیٹ possibly I mean what you're talking about is that a person who's just born without a history is looking at an event. He probably is not in a position to tell you what he saw, but again it's a very theoretical question. We cannot cut off from our history. یہ possible نہیں ہے. It is not at all possible. Number one. Number two, we cannot be cut off from our anticipated futures. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک واقعہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، ایک واقع دیکھیے بالکل ایسے ہی کہ آپ اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے باس کے سامنے اور آپ کو خبر ملی ہے ابھی کہ آپ کی پروموشن ہو گئی ہے. So the way you are going to perceive this, words ایک ہی ہیں, the same words. What you're going to feel with by hearing these words is probably opposite to what your colleague is going to feel. Because your getting promoted is actually closing the doors for him. So how can we feel that something is happening out there جو کہ ہم اپنے پورے ایکسپیرئنس اصل میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بائسز سے کٹ کے دیکھیں چیزوں کو یا خالی ذہن سے دیکھیں، تو واٹ یو سیئنگ از کہ آج پیدا ہو کر دوبارہ دیکھیں. بڑا مشکل کام ہے جی. دس از آلموسٹ امپاسبل. جو اصل میں چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ کہ کیا یہ تھیوریٹیکلی پاسبل ہے تو کیا پریکٹیکلی بھی پاسبل ہے. از اٹ ریئلی ایون پاسبل or are we talking about an impossible thing? The most that we can do is to realize these proclivities. اس کو سمجھنا کہ یہ ہیں ہمارے اندر اور پھر اس کے بعد دوسروں کو آنر کرنا، دوسروں کو رسپیکٹ دینا، یہ امپورٹنٹ ہے. ہم کبھی اپنے ماضی سے یا اپنے اینٹیسپیٹڈ فیوچر سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو چیز کر سکتے ہیں وہ اتنی ہی ہے کہ اس کو سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ اصل میں میری کچھ پروکلیوٹیز ہیں جن کی وجہ سے میں اس طرف ٹلٹ ہو جاتا ہوں، کہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا، جو ایموشنز میرے اندر پیدا ہوئیں، وہ لازم نہیں ہے کہ سب میں پیدا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اور طرح سے ایکسپیرینس کیا ہے. تو وہ شروع میں جو میں نے مثال دی ہے نا جی، دیٹس ویری امپورٹنٹ. کہ ایک ورڈ ہے کینسر کا ورڈ ہے، وہ ایک ہی مطلب ہے. 5 لوگ کھڑے ہیں، ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک ریسرچ کرنے والا ہے، ایک نرس ہے اور ایک اٹینڈنٹ ہے. ان 5 کے اندر یہ ورڈ سننے کے بعد ڈفرینٹ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہمارا ماضی ڈفرینٹ ہے، ہمارا اس وقت ہمارا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے اور ہماری اسپائرڈ یا اینٹیسپیٹڈ فیوچرز ہیں ہمارے کچھ، وہ چینج ہو رہے ہیں. وہ جس آدمی کو، مجھے اگر آج یہ پتا چلا کہ کینسر ہے اور 6 مہینے رہ گئے ہیں، تو میرا جو پورے کا پورا اینٹیسپیٹڈ فیوچر ہے جس کو میں آج سے پہلے 300 سال اور دیکھ رہا تھا کہ ابھی تو ہے، وہ اچانک ختم ہو گیا. اب مجھے ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہوں گی. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دس کہ میں اس معاملے میں اوپن مائنڈیڈلی اور اس طرح سے غور کروں، unless I am a person of a lot of faith. ٹھیک ہے جی. And I'm looking forward to going from here and meeting God. I think I'll get disturbed. تو یہ والے ایسپیکٹس ہیں. I hope that I've answered your question. This is a very theoretical question. It is not possible. Humanly possible نہیں ہے یہ انسان یہ کر سکے. جی جی غوثیہ صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم سر. لیکن جو میں شیئرنگ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ویڈیو چلائی تھی تو میرے ذہن میں ایسے آیا کہ ویڈیو میں ایگزیکٹ کیا ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے ہم نے، نہ کہ ہم نے اپنی فیلنگس بتانی. رائٹ. اس لیے جو ایگزیکٹ ہو رہا تھا اس میں تو وہی میں نے ڈسکرائب کیا تھا. عام روٹین میں یہ بالکل زندگی ویسے ایسی نہیں ہے، خاص کر میری نہیں. کافی چینجنگ پہلے سے آگے ہوئے ہیں. دوسروں کو کامنٹ کرنا یا اس کے اوپر کچھ کہنا ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھے کرنے کے لیے یہ سب کچھ، تو ہمیں لگا تھا یہ ہمارا لازمی حصہ ہے، ایسا کرنا ہے ہم نے، تو اس لیے کر رہے تھے. اور میں نے ہی ڈرائیور کا لفظ یوز کیا تھا
کیونکہ مجھے کلوز ریلیشن ڈرائیور لگ رہا تھا، نہ کہ اس کوئی اور پوچھنے والا اس پہ پڑھ رہا تھا، مطلب ٹیکسی والے سے پوچھ کے کوئی اور پڑھنے کے لیے آیا تھا. یہ دوسرا مجھے آپشن لگ رہا تھا. فرسٹ والا آپشن مجھے اس کا اپنا ڈرائیور ہی لگا تھا. مطلب جو کلوز چیزیں تھی میں نے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی تھی. یا میں نے سیشن چھوڑے ہوئے تھے وہ ریزن تھی، یہ نہیں مجھے پتا. مجھے ایسے لگ رہا تھا میری بچی کے اسکول میں بھی ملتے ہیں، مطلب اس طرح وہ پکچر ڈسکرپشن دے دیتے ہیں، تو جو پکچر میں دکھایا جا رہا تھا ہم نے سیم ٹو سیم ویسا لکھنا ہوتا. تو یہ فیلنگ تھی کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں. تو اس لیے آپ نے جب سیشن کے بعد چیزیں بتائی کہ یہ ہم ججمنٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ نہیں سوچا ہم نے، یا اس طرح اور بھی سوچا جا سکتا تھا، وہ سب چیزیں بالکل میرے ذہن میں تھی نہیں، آئی بھی نہیں. مجھے جسٹ یہ لگ رہا تھا کہ میں نے صرف جو ہو رہا ہے اس کو ڈسکرائب کرنا. ایگزیکٹلی یہی چیز شیئر کرنے میں پیش نظر ہے. یعنی ہماری جو کچھ بھی دیکھیں، آپ نے ابھی کچھ فرمایا کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ آپ کا ایک ماضی ہے. وہ ماضی آپ اس کو کاٹ نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. وین یو کیم ان ٹو دس اینڈ یو ایکسپیرئنس دس، اب وہ بھی ایک آپ کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ یہ ہوتا ہے ایکسپیرئنس، جس طرح بیان کرنا ہوتا ہے میں نے اس طرح بیان کرنا ہے. آئی ایم ناٹ ایٹ آل سیئنگ کہ یہ غلط کیا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. جو چیز پیش نظر تھی بتانی وہ صرف یہ تھی کہ ہم سب نے اس کو بیان ڈفرنٹ طریقے سے کیا ہے. یہ بھی غلط نہیں تھا. آپ کا یہ کہنا کہ ڈرائیور ہے یہ غلط نہیں ہے. میں صرف جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ انفرنس ہے. انفرنس ہونے میں اور واقعہ ہونے میں کبھی کبھی وہ انفرنس اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ میں آگے چل کے اس کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، کہ کچھ لوگوں کے ٹائٹلز دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ اس کے بارے میں ٹائٹل ہے. کچھ لوگوں کے ٹائٹل دیکھ کے آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ وہ اتنے ایبسٹریکٹ انفرنسز ہوں گے اس ٹائٹل میں، اور ہوتے ہیں. یعنی دس از واٹ وی ڈو. آپ کبھی یوٹیوب کی ویڈیوز نکال کے دیکھیے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے ٹائٹل دیا ہوتا ہے آپ اینڈ تک دیکھ جائیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بٹوین دا لائنز کچھ انہوں نے ایسی بات کی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو پکڑیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے کیا. یعنی دس از واٹ ہیپنس. کیونکہ آپ کا فوکس ادھر ہے، اس فوکس کو سمجھنا، یعنی اس بات کو سمجھنا کہ جب میں نے ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا تو وہ ایکسپیرینس اصل میں میرا ایکسپیرینس ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اسی وجہ سے یہ جو دو ہے نا جی، اس کو سمجھنا چاہیے. دیر آر ٹو تھنگس، ایکسپیرینس، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، اور اس کی فرسٹ ڈسکرپشن. یہ اصل میں آئی سے ہوگی. آئی سو، آئی ہرڈ، آئی فیلٹ، آئی ٹچڈ. یہ آئی سے ہوگی. یہ وہ نہیں ہوگی جو آپ نے ٹچ کیا ہوگا، یہ وہ نہیں ہوگی جو آپ نے ہیئر کیا ہوگا، یہ وہ نہیں ہوگی جو آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اس ہمبلنس کے ساتھ کھڑے ہونا، ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کر چیزوں کو جب دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو امید یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینسز کو ریجیکٹ کرنے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر اس میں کہ ہم نے بالکل، میں نے تو بہت سیکھا آپ کے جو اس کے بعد میں جو آپ نے بتایا ویڈیو کے بعد. یہ حقیقت ہے، بالکل ہی سوچ بدل گئی کہ نہیں، ہمیں جب ججمنٹ کے لیے یا کامنٹ کے لیے بیٹھنا ہے تو ہم اپنا آپ بتا رہے ہیں، نہ کہ سامنے والے کا بتا رہے ہیں. تو بالکل یہ سیکھا میں نے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی سیکھتے رہیں گے. شکریہ، جزاک اللہ بہت سر. موسٹ ویلکم جی. انشاءاللہ. جی سلمہ صاحبہ آپ اپنا سوال کر لیجئے پلیز. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی. میر صاحب، یہ جو بالکل ابھی آپ نے بات کی ہے نا، مجھے ایک حد تک تو اس اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمبلنس سیکھ رہے ہیں اس سارے جو کچھ واقعے کو دیکھنے کے بعد سب نے بیان کیا جو آپ نے ابھی شیئر کیے ہیں. تو اس کا مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے، ہمیں کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہم شاید فائدے میں رہیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھے سب ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ اب میری نیچر، مجھے جب بھی کوئی چیز کوئی شیئر کرتا ہے، فون پہ شیئر ہوئی، واٹس ایپ پہ شیئر ہوئی یا گھر میں شیئر ہوئی، تو میرا فوراً جو ہے نا وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور میں اپنے کامنٹس جو ہے وہ دیتی ہوں. تو
اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے نقصان، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ میرا اپنا پرسنل وہ ہوتا ہے اور جو دوسروں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف مجھے یہ چیز فائدہ بھی دیتی ہے مجھ صاحب کہ میں جب اپنی بات کہتی ہوں نا تو کسی کی غلط بات کے جواب میں کہتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو ایسے نہیں، یہ ایسے بھی ہے اور اس کو بھی سننا چاہیے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مثلاً دینی پوائنٹ آف ویو سے کئی لوگوں کی چیزیں میں نے جو ایکسپیرینس کی ہیں، میں نے تفسیریں پڑھی ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جواب نہیں مل رہا ہے، اور میں نے جب کلاسز اٹینڈ کی تو مجھے وہاں بھی جواب نہیں ملا، تو پھر اتفاق سے جو ہے وہ غامدی صاحب سامنے آئے، تو ان کے بارے میں تو بہت ہی غلط قسم کا کانسیپٹ تھا لوگوں کا، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو میجورٹی جو ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی وہ تو مطلب ایک جدید اسلام لا رہے ہیں یا کچھ ایسا۔ لیکن مجھے یہ اس چیز نے اٹریکٹ کیا کہ میں اپنے سوال کا جواب دیکھوں ادھر ملتا ہے یا نہیں، تو مجھے مل گیا۔ اور میں نے جب امین حسن اصلاحی صاحب کی پوری 9 تفسیریں کا جو سیٹ ہے وہ پڑھا تو میری تو دنیا ہی روشن ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ پھر میں نے انٹروڈیوس کروایا غامدی صاحب کو اپنے دوستوں میں، اپنے ان میں، کہ نہیں آپ ان کو بھی سن کے دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ میرا دماغ جو ہے وہ، کیونکہ مجھے ہر سوال کا جواب مل رہا ہے تو میں تو یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ تو اب اس چیز کو دوسرے تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر تو مجھے اس کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کا سوال مجھے بتائیے گا، میں سمجھ نہیں سکا شاید، یعنی واٹ وڈ یو لائک می ٹو آنسر؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آئی ریسپیکٹ جی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ آپ نے کہا اور جتنے تجربات آپ نے یہ جو لکھے ہوئے ابھی شیئر کیے تھے کہ جن لوگوں نے جو دیکھا اور اس کو اس طرح سے بیان کیا، تو وہ تو ہمارے اپنے پرسنل تھے نا سب کے۔ تو رائٹ رائٹ یہ چیزیں جو ہے وہ پرسنلی انسان کی جو شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں، اس میں وہ اس طرح سے کام آتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ اپنا ویو نہیں ٹھوسنا چاہیے، دوسروں کی بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے لے رہے ہیں اس چیز کو۔ تو اس رائٹ طرح تو میں رائٹ کہہ رہی ہوں موسیٰ، پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ مجھے چپ رہنا چاہیے، مجھے نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اصل میں ایز وی موو فارورڈ تو ہم اس کے اوپر اور بھی بات چیت کریں گے اللہ نے چاہا تو، اگر یہ اجازت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی گفتگوؤں میں، اپنی کانورسیشن میں، اسپیشلی ان کانورسیشن میں جدھر ڈفرینسز آف اوپینینز رائز کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنے معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ واٹ از اٹ دیٹ وی نیڈ ٹو گیو۔ ایک ججمنٹ آ رہی ہے دوسرے کی طرف سے، ایک ججمنٹ آ رہی ہے میری طرف سے، اب یہ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ اٹ از موسٹ پرابلی ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو، بیکاز نہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کو پوری طرح سے دلائل کے ساتھ ایکسپلین کر سکوں، نہ دوسرا اس قابل ہے، کیونکہ وہ اس نے بھی اصل میں کسی کی رائے ہے جس کو بیان کر رہا ہے، اور وہ رائے اس کے کہنے سے تو نہیں بدلے گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو عالم تھا جس نے وہ رائے دی تھی، وہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے وہ فوت ہی ہو گیا ہو کہ جب رائے نہیں بدلے گی۔ تو واٹ از اٹ دیٹ کین ہیپن ناؤ؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ دوسرے کی بات کو جیسا کہ وہ سمجھ رہے اس کو سمجھوں، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہمیشہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ وین ایور اٹ از این انٹرپرسنل ایشو، تو اس معاملے میں آپ فوکس کیجئے کہ مجھے اس انٹریکشن کے نتیجے میں اپنے ریلیشن شپ میں ٹرسٹ ڈپازٹ کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کو اپنی رائے کا قائل کرنا ہے۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے گا۔ آج ہمیں اگر اختلاف سمجھ میں آ جائے تو مجھے امید ہے کہ ہم اس اختلاف کو بہتر طریقے سے حل کر پائیں گے۔ if we have a good relationship۔ اگر ریلیشن شپ سیکریفائز ہو گیا یا اس میں کچھ دراڑ پڑ گئی تو اس کے نتیجے میں اگر کل دوسرے کی طرف سے بہت ریسیپٹیوٹی بھی ہوگی تو وہ میرے لیے نہیں ہوگی، کسی اور کے لیے ہوگی۔ تو اس سے مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچانا ہے کہ میں کبھی بھی اختلاف رائے کو ریلیشن شپس میں دوریوں کا باعث بنا دوں۔ لیٹ می بی مور ٹالرنٹ اباؤٹ اٹ، لیٹ می ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر میں نے اس کی بات کو سمجھ لیا کہ وہ کیوں ایک دوسری رائے رکھتا ہے، وہ کیوں جاوید صاحب کے بارے میں، کسی بھی عالم کے بارے میں نیگیٹو رائے ہے، تو میں شاید اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکوں گا۔ آئی ڈونٹ ہیو ٹو جج اینی تھنگ۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ پوچھنا اگلے کو کہ آپ کی غامدی صاحب کے بارے میں اگر یہ رائے ہے تو آپ نے ان کی کون کون سی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جس کے بعد یہ رائے بنی ہے، تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے وہ شیئر کرے گا۔ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی،
اس کے اوپر کہ کیا ہم کسی کے بارے میں میک اے کوشچن میک اے کوشچن میک اے کوشچن میک اے کوشچن اپنی زندگی میں ایک اور عادت بنا لیجئے کہ مجھے رائے کم دینی ہے، کوشچن زیادہ پوچھنے ہیں. انشاءاللہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دس. کافی دیر لگے گی اس میں کیونکہ وہ آخری ٹاپکس میں سے ہے جدھر ہم بات کرتے ہیں کہ جدھر ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ اختلافات کو زیر بحث لانا ہو تو ہمیں کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد آئی وڈ لائک ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے بھی آگے کی ایک چیز ہو سکتی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی کچھ ابھی پہلے کر لینا پڑے گا، لیکن امید یہ ہے کہ اگر یہ بات اس حد تک ابھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ بجائے رائے دینے کے کوشش کریں کہ نیکسٹ کوشچن ڈٹرمن کریں. ہاؤ کین آئی آسک another question which will keep the other person's mind open. اس کو انوائٹ کرے غور کرنے پہ. یہ جو آپ نے دیکھا ہے ابھی ہم نے جو کریٹیکل ریفلیکشن کا آپ حصہ ہیں شاید if I'm not mistaken کہ جی میں ہوں. ہے نا جی، اس میں جو سوکریٹک میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیوں ہے یہ کوشچنز والا؟ اس لیے کیونکہ دوسرے کو غور کرنے پر آمادہ کرنا ہے. آپ نے بتا دیا کہ صحیح رائے یہ ہے تو دوسرے نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے. ایسے ہی ایک بھی رائے آرام میں سے ایک رائے یہ بھی ہے اور اگنور ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو انکریج کیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کو انسائٹ کیا کہ نہیں غور کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے ابھی قائل نہ ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف ڈفرینٹ ہو، ایٹیچیوڈ ایک اچھا آپ نے ڈیولپ کر دیا اس پہ غور کرنے کا. جی موئی صاحب میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے جی جو ہے جس گروپ میں میں ایز اے ایڈمن جو ہے وہ کر رہی ہوں کام، تو وہاں پر تھوڑے سے اختلاف آئے تھے بیچ میں سامنے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہ چیزیں سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اسٹارٹ کر لیں گے نا، تاکہ دونوں ویو ہمارے سامنے آ جائے. تو اس میں رائٹ. پھر یہ ہوا کہ جو ذرا ریجڈ قسم کے یا جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا وہ الگ ہو گئے، اور جو میری بات سننا چاہ رہے تھے اور وہ میرے ساتھ رہے. اور الحمدللہ اب یہ گروپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ نا غامدی صاحب جو ہے وہ میرے گروپ میں بہت اچھے پاپولر تھنکر کی حیثیت سے جو ہے اور اسکالر کی حیثیت سے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، اور ان کو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ سن رہے ہیں. اور اتنی تبدیلی آئی ہے اس چیز میں، اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اب وہ جو اختلاف رائے والی بات تھی نا وہ بھی سلجھتی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں ہے سمجھ میں آ رہا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ رہنے دیں، تو جب سمجھ میں آئے گا یا پھر جب تک آپ پڑھیں گی نہیں بہت اچھے سے، سنی سنائی باتوں پر سے جو ہے نا وہ تو رائے قائم نہیں ہوتی ہے. جب تک انسان پڑھتا نہیں ہے اس وقت تک نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال یہ بہت اچھا جا رہا ہے موئی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اس سے بڑی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے ہمارے اندر. اور میں جو ایک دم سے کہہ دینے والوں میں سے تھی وہ بھی میں سوچ سمجھ کے بولتی ہوں. اور کیا اللہ کہتے ہیں، تعالیٰ. یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ میں جھگڑا کرنے والے موڈ میں ہوں. میں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے نا اس کو سنبھال لیتی ہوں. اور یہ آپ کی ہی مطلب آپ کی وجہ سے، ڈاکٹر شہزاد کی وجہ سے اور مہاندی صاحب کی وجہ سے. ڈاکٹر شہزاد کی بھی میں اللہ نے تعالیٰ. اسٹڈی آف قرآن کی جو کلاسیں لی ہیں، میں کہتی ہوں کہ جن لوگوں نے نہیں لی ہے نا وہ ضرور ان کی وہ کلاسز کا، وہ تو یوٹیوب پہ موجود ہے، انالیٹیکل اسٹڈی آف قرآن. جن کو حدیث اور قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا نا وہ اس چیز کو ضرور فالو کریں، بہت فائدہ ہوگا. شکریہ موئی صاحب، بہت بہت. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. مشکل ہے جی بات. خالی تو اس ذہن پھر کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہ سمجھائیے، ہاں یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا میڈیٹیشن میں، جب آپ نے کہا تھا کہ اپنے ذہن کو خالی کر دیں، تو مجھے نہیں ہم، سمجھ آ رہا تھا. تبھی بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خالی کیسے کریں ذہن کو. اور جب یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ وہ خالی ذہن ہو کے آپ قرآن کو پڑھیں، تو خالی اس ذہن ہو کے قرآن کے پاس کیسے جائیں، اس کو کیسے پڑھیں؟ رائٹ رائٹ. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز پر غور کرنا ہے تو بالکل زیرو سے شروع کریں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جی. ایک بات تو یہ ذہن میں، مثلا قرآن مجید کو اپروچ کرتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور مجھے اگر میں اس کو اس بلیف کے بغیر اگر پڑھوں گا تو میں اس کو وہ توجہ نہیں دوں گا کہ جتنی مجھے دینی چاہیے. دس از اے پرابلم. یہ خالی اس ذہن ہونے کے نتیجے میں آپ اس کو اگتھا کرسٹی کا ناول نہ سمجھ لیں، ہیرلڈ رابنس کی کوئی کتاب نہ سمجھ لیں.
I think there should be more इसको एक sanctified चीज समझें. जहां तक एक मेडिटेशन का ताल्लुक है, मेडिटेशन बेसिकली इज अ प्रैक्टिस जो कि आपको अवेयर करेगी अबाउट योर सेल्फ. ठीक है जी. इसके लिए जो पहली प्रैक्टिस जो मैं रिकमेंड करता हूं वो ये कि ट्राई टू कीप योर थॉट्स, योर माइंड थॉटलेस रखना. खाली उस जहन से मुराद थॉटलेस होना है, ना कि अपने माजी से कट जाना या अपनी मुस्तकबिल से काट लेना अपने आप को. ये मतलब नहीं है उसका. यानी देर आर टू सेपरेट थिंग्स. आप किसी चीज पर गौर कर रही हैं तो इट इज रोजबिन जो गौर कर रही हैं. रोजबिन एक ऐसी शख्सियत है जिनका एक माजी है, जिनका एक एस्पायर्ड मुस्तकबिल है, जो इस वक्त कुछ फीलिंग्स रखती हैं, जो इस वक्त अगर गर्मी है तो गर्मी फील कर रही हैं, जो इस वक्त अगर मौसम जैसा भी है उसको फील कर. ये सारा कुछ आपके साथ आना है इस वक्त गौर करने में, इस वक्त के एक्सपीरियंसेस को देखने में या एक्सपीरियंस करने में. ये सब कुछ आपका हिस्सा बनना है. यू कैन नॉट बी विदाउट एनी थिंग. ये हो नहीं सकता कि यू कैन बी विदाउट एनी थिंग. बाकी रहेगी ये बात कि क्या मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए थॉट लेस कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट आई प्रमोट एज अ बिगिनर, कि शुरू में हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी थॉट्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए दारोगा बन जाएं. ठीक है. थॉट आई है तो हम उसके बारे में वो अपने ऑब्जर्वर सेल्फ को जल्दी एक्टिवेट कर लें कि ये आ गई थॉट. यानी कई दफा ऐसे होगा कि वो थॉट आएगी, 1 मिनट के बाद पता चलेगा ओहो मेरा तो दिमाग हट गया था, फिर से मैंने अपने आप को क्लियर किया. इस कोशिश को क्लियर करने को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लग पड़े. आहिस्ता आहिस्ता वो जो वक्फा है थॉटलेस रहने का वो बढ़ जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अगली किताब जब आप पढ़ेंगे तो अब आप जीरो से शुरू करेंगे. खाली ज़हन कैसे होंगे? यू हैव योर एक्सपीरियंसेस, यू हैव योर नॉलेज, यू हैव योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और अब आप मजीद बेहतर होंगे. अपने ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जो इस वक्त प्रिज्यूम की जा रही है, अज्यूम की जा रही है, जिसकी वजह से ये नुक्ता नजर क्रिएट हो रहा है. सो कीप दैट इन माइंड. ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको मिक्स ना होने दें. यानी गौर करने में हम इंसान हैं, अपनी थोड़ी देर के लिए लेट्स से मेडिटेशन में रिलैक्सेशन की टेक्निक्स इस्तेमाल करने में हम वो इंसान हैं जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको थोड़ी देर के लिए थॉटलेस कर दिया. मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, ना कि दिमाग के कंट्रोल में मैंने रहना है. ये वाला एस्पेक्ट है जी. मैं बात आप समझ गए पाएंगे ये दोनों में फर्क जो है जी. जी सर जी, फर्क तो समझ आ गया. पर वो जो उस्ताद कहते हैं ना कि खाली उस जहन हो कि कुरान के पास जाएं, तो वो तो फिर नहीं हो जी. सकता. जब भी हम उसका मतलब भी और है जी. वो मैं अर्ज करता हूँ, उसका मतलब भी और है. यानी मिसाल के तौर पर आप कुरान मजीद को देखना चाहते हैं कि इसमें लेट्स सी मेरी आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू. मुझे याद है जब मेरे पेरेंट्स की आपस में चकपक होती थी तो मेरे फादर कुरान खोल के बैठ जाते थे और शाम के टाइम पे ये दोपहर सारी गुजर जाती थी, ड्राइंग रूम में बैठे हैं कुरान खोल के स्टडी कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो आते थे और मेरी वालदा से अब वालदा से बात नहीं हो रही, नाराजगी है. ठीक है जी, बातचीत मुनक़ते हो गई है. तो ये कमेंट ये होता था कि कोई मेहमान आ गया मिलने वाला तो उससे बात कर रहे हैं, एड्रेस उसको कर रहे हैं, सुना वालदा को रहे हैं. कुरान में असल में शौहर के ये हकूक हैं. ठीक है. और कुरान ने ये कहा है शौहर को, और कुरान मजीद ने बीवियों को ये कहा है. ये सब बातें अब कर रहे हैं. तो 2-3 बातें सुनने के बाद मेरी वालदा अब एड्रेस उनको नहीं कर रही, मेहमान ही को कर रही हैं, और ये बता रही हैं उसे कि कुरान ने सिर्फ शौहरां दे हकूक दिते ने, किसी और नहीं देते. यानी क्या है ये बात? ये खाली उस जहन हो कि कुरान को नहीं पढ़ना है, ये असल में ये देखना है कि इसमें इसके बारे में क्या है, एंड आई एम यूजिंग दैट फॉर माई बेनिफिट. ये है जो बात है कि आई रादर देन टू गेट अ कॉन्फर्मेशन ऑफ माई फिलॉसफी आउट ऑफ द कुरान, मैं कुरान मजीद के पैगाम को जैसा कि वो है, जैसा कि वो है, जैसा कि मैं इसको जितना अपने आप को रोक सका हूं, बजाय इसी कि ये प्रूव करने की कोशिश करूं कि जो मैं आज तक मानता रहा हूं ये कुरान से निकल रहा है. इस चीज से रोकना अपने आप को. कुरान मजीद में आपने अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ ही एंटर होना है. आपने अपनी हिस्ट्री पर, उसके बगैर आप अपनी हिस्ट्री को भी ठीक नहीं कर सकेंगे. यानी जो कुछ मैं माजी में गलत करता रहा हूँ वो मैं कुरान से समझूंगा और फिर मैं उससे तौबा करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा. ये अगर मैं भूल ही जाऊं
ऐसा होता है, यानी क्या होता है ये कि एक आदमी ये कहता है कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया, दूसरे ही गलत कर रहे हैं, बिकॉज मैं अपने आप को वॉर ही नहीं कर पा रहा, अपने बिल्कुल आप को उस कटहरे में खड़ा ही नहीं कर पा रहा कि जिस जगह पे मैं चाहता हूँ, कि कुरान चाहता है कि अपने आप को खड़ा करूं। ये प्रॉब्लम है जी। जी सर, इस वजह से ही तो पढ़ते हुए हमें बहुत से वाकयात अपने ऊपर अप्लाई करने में मदद मिलती है, हम वहाँ राइट, खड़े होकर देख राइट, सकते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल थैंक यू सही सर। जी। मोस्ट वेलकम जी। जी जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा टाइम खत्म हो गया। अगर कोई मुख्तसर सी आपकी बात है तो आप कर लीजिए प्लीज। बहुत मुख्तसर है, बहुत ही जी जी आपने प्लीज। मेरे सवाल का तो जवाब दे दिया, लेकिन चूंकि मैं हाथ उठाया हूँ तो मैं कर देता हूँ सवाल, लेकिन वी कैन थिंक अबाउट इट। ऐसा ही ग्रुप है जिसमें गामदी साहब के चाहने वाले भी है, मुखालिफ भी है। तो एक साहब ने एक छोटा सा वीडियो डाला, और वीडियो ऐसा है कि उसमें कुरान की तिलावत हो रही है, क़िरात चल रही है, और जिसकी वजह से किसी सूखी हुई झील से पानी निकल रहा है, और वो चाइना में हो रहा है, और ये एक वीडियो है। अब उस वीडियो पे इतनी बहस हुई। खैर, आप फिर कभी आप मेरे लिए तो आप जवाब दे चुके हैं। आई गॉट योर आंसर, हाउ वुड यू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल? आई गॉट द आंसर, राइट, आई जस्ट वांटेड टू पोज द ठीक, क्वेश्चन, दैट्स ऑल। ठीक जी, ठीक। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है जी, दुआ में याद रखिएगा।